बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपकी खिदमत में एक पुरानी नहीं वो याददाश्त लेके हाज़िर हुए हैं। इस फ़कीर ने आपसे किसी मौके के ऊपर अर्ज़ किया था कि इस बदबख्त आदमी ने आज शेर किसी ने दोबारा लिखा हुआ था, मेरा ख्याल वो हैदराबाद वाले पाशा साहब जो हैं उन्होंने लिखा हुआ था, तो मैं दोहरा देता हूँ कि बख्त के तख्त से यकलख्त उतारा हुआ एक शख्स, तुमने देखा है कभी जीत के हारा हुआ एक शख्स। एक कहते हैं फालतू है लेकिन मैंने वजन नहीं अच्छा लग रहा। तो आप अंदाज़ा फरमाइए, जिस शख्स की एरोगेंस, नखवत, नफरत, नेम कॉलिंग, दूसरों को बुरे बुरे नामों से अलकाब करना, धमकियां देना, ठीक है, जिस तरह फास्ट बॉलर गेंद फेंकने के बाद बैट्समैन को इंस्टिगेट करने के लिए कोई ना कोई आवाज़ निकालता है, वो हर आवाज़ निकालना, वो काबू ही नहीं आती थी। अब उस वाक़े के बाद उस शख्स के पास बकौल फैज़ अहमद फैज़ पोले खांदियाँ वार ना आती, ठीक है, जूते पड़ रहे हैं दाएं बाएं से रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर। जनाब इमरान अहमद खान नियाज़ी को जूते बरस रहे हैं और उनको समझ नहीं आ रही, हाय हाय हाय, और उन्हें समझ नहीं आ रही कि मैंने पैर किधरों रही हैं, ठीक है। अब जनाब ताज़ा तरीन आज के दिन में मुझे करी अंगेज लगती है, कबाहत होती है ऐसे जिक्र भी करना। वो जो था उनका वो है, वो जो ये जाया करते थे वहाँ पे पीर गनी जो गांव है हमारे मानेकाओं का, वहाँ पे जाया करते थे, और मतलब कि वो जो भी था जिसके नतीजे के अंदर फिर मोहतरमा पिंकी पीरनी साहिबा का जो है वो इमरान अहमद खान नियाज़ी साहब से निकाह हो गया और बला 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 जो भी है। लेकिन वो चूँकि उन्होंने वो एक इद्दत जो एक टर्म होती है एक मर्द से अलहदगी इख्तियार करने और दूसरे के निकाह के अंदर जाने की जो एक मुद्दत होती है, वो मुद्दत उन्होंने पूरी नहीं की, और चूँकि ये एक गैर इस्लामी फ़ेल है उनका, और उसके ऊपर उन्होंने पाकिस्तान के अंदर शायद मजबूत तरीन वकला में से एक जनाब सलमान अकरम राजा साहब को खड़ा किया था। सलमान अकरम राजा साहब पीटीआई के टिकट होल्डर भी हैं इस वक्त इन इलेक्शन के अंदर, ये उनकी ज़िंदगी का पहला इलेक्शन होगा, और सलमान अकरम राजा साहब से तमाम तर मोहब्बत और उनके वालिद साहब से मौजूद अपने तमाम पुराने ताल्लुकात के बावजूद भी मुझे ये कहने में कोई आर नहीं है कि सलमान भाई जो हैं वो शानदार तरीके से हारेंगे, ठीक है, क्योंकि उनको इस तरह के किसी काम का कोई तजुर्बा ही नहीं है। उन्होंने ये काम ज़िंदगी में कभी किया ही नहीं है, पर उनको खड़ा किया इमरान अहमद खान नियाज़ी ने, और खड़ा करने का नतीजा ये निकला कि सलमान भाई जो भारी भरकम फ़ीस लिया करते हैं उसके नतीजे के अंदर जो है वो भारी भरकम फ़ीस से निजात मिल गई, तो वो वकील खड़ा किया है, ठीक है। वैसे यार मैं सोचना हुआ मैं भी अपने वकील मियां दाऊद को कोई पैसे वैसे दे दूं, क्योंकि मुफ्ती के वकील मरवाते बहुत है बुरी तरह है, लेकिन अब मैं क्या करूं, मैं जाता हूं तो तारीख के ऊपर तो मेरे ऊपर खर्चा कर रहा होता है मियां दाऊद, अल्लाह उसको खुश रखे, खिदमतें और वो जनाब खाने और चाय और ये और वो, और जो मेरे साथ कोई मेहमान आ जाए तो उसकी भी खिदमत हो रही है मियां दाऊद साहब की तरफ से। तो अब मैं क्या करूं, लेकिन बहरहाल दिल करता है मेरा कभी कभी कि यार कुछ पैसे थोड़े बहुत दे देने चाहिए। मुफ्ती के वकील तो वो करते हैं जो इमरान अहमद खान नियाज़ी के साथ होते हैं। लेकिन हैविंग सेड दैट देखिए, सलमान अकरम राजा मजबूत वकील है, लेकिन राजा साहब अदालत को कायल नहीं कर सके, ख़ास तौर पे वो जो भी सिलसिला था। मैं फिर कह रहा हूँ कि मुझे बड़ी कराहत महसूस हो रही है उसका बार बार मैं नाम लूँ इद्दत का, ये वो सारा कुछ, बहरहाल जी वो हो गया। और बुशरा बीबी जो हैं उनके ऊपर भी और इनके ऊपर भी उस जुर्म के अंदर, यानी कि जब वो जो थे वो बाकायदा तौर पे एक निकाह के ज़रिए आपस में मुंसलिक नहीं थे, तो वो वाले ताल्लुकात कायम करना मियाँ बीवी वाले, तो उस हवाले से उनके जो है ऊपर चार्ज फ्रेम हो गया। अब चार्ज फ्रेम अगर किसी मुकदमे में हो जाए
تو ہائر کورٹ جو ہوتا ہے یا ہائی کورٹ جو ہوتا ہے اس سے اوپر کا جو عدالت ہوتی ہے وہ پھر اس مقدمے کی سماعت کو روک نہیں سکتی، حکم امتناعی نہیں جاری کر سکتی، صرف وہ یہ کہہ سکتی ہے کہ جی آپ فائنل حکم جاری جو کریں گے نا وہ آپ ہم سے پوچھ کے کریں گے، میکسیمم یہ کر سکتی ہے۔ لیکن یہاں پہ چونکہ جورسپروڈنس جو ہے وہ ری رائٹ ہوئی ہے ہمارے ملک کی تاریخ کے اندر، تو پھر عین ممکن ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ اس کی امر کی اجازت دے دے یا اس کا حکم بھی جاری کر دے، لیکن بہرحال جب تک میں آپ سے مخاطب ہوں تب تک عدالت نے جو چارج فریم ہوتا ہے، چارج شیٹ اس میں باقاعدہ واضح بلند پڑھ کے سنائی جاتی ہے، اور اب اس چارج شیٹ کے اندر ایسی ایسی غلیظ حرکتیں تھیں کہ وہ جو پڑھنے والے لا آفیسر تھے انہوں نے ذرا زبان آہستہ کی تو بقول راجہ کبیر صاحب کے جج صاحب نے کیا اونچی پڑھو، تو انہوں نے پھر آواز بلند کر دی۔ اب ظاہر ہے کہ اس کے اندر ایسی باتیں ہیں جو کہ بڑوں کو بھی نہیں سننی چاہیے، بچوں کو تو چھوڑیں اس بات کو، تو اس لیے میں نے ان میں سے کوئی بات دہرانے کی زحمت نہیں کی۔ چارج فریم ہو گیا جی، اور اس سے پہلے وہ بھاگے اسلام آباد ہائی کورٹ بھی پہنچ گیا کہ اسٹے کر دو۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا اچھا کل دیکھا، تو کل اب وہ لگی ہوئی ہے۔ جورسپروڈنس تو یہی کہتی ہے، قانون تو یہی کہتا ہے کہ اسٹے نہیں ہو سکتا، لیکن عدالت کا کیا پتہ ہے جناب، عمران احمد خان نیازی کی محبت کے اندر کسی بھی وقت ابال آ سکتا ہے اور ان کو کیا جا سکتا ہے۔ پہلی بات تو ہو گئی یہ۔ دوسری بات یہ ہے کہ جناب شیخ رشید احمد صاحب جو ہیں ان کو 9 مئی کے حملوں کے اندر دوبارہ ان کی گرفتاری پڑ گئی، یعنی وہ جیل میں چلے گئے۔ کیوں پڑی ہے گرفتاری؟ کیونکہ انہوں نے راولپنڈی کے اندر کسی بلڈنگ کے اوپر حملہ کیا تھا اور آگ شاگ لگائی تھی، میرے فائر بریگیڈ بلڈنگ کو، پنڈی کی فائر بریگیڈ بلڈنگ ہوگی یا کوئی اس طرح کی بلڈنگ تھی سرکاری، اس کے اوپر 9 مئی والے دن حملے کے اندر جو FIR درج ہوئی تھی اس میں شیخ رشید صاحب کا نام ہے۔ قطع نظر اس کے کہ شیخ رشید صاحب وہاں پہ موقع پہ موجود تھے یا نہیں موجود تھے، لیکن ان کے خلاف مقدمہ درج ہوا، وہ اس کی ضمانت لینے گئے۔ کل ہمارے کچھ دوستوں نے جو کہ اس وقت کمرہ عدالت کے اندر موجود تھے، ان سے جب ہم نے دریافت کیا تو انہوں نے کہا کہ ان کا وکیل ماٹھا تھا، وہ دفاع نہیں کر سکتا، شیخ صاحب نے تلے جانا ہے، ٹھیک ہے۔ جج صاحب نے ان کو موقع فراہم کیا ہے، میں کہا کالا موقع؟ انہوں نے کہا جج صاحب نے موقع فراہم کیا ہے کہ اگر آپ کسی کی منت ترلا کر سکتے ہو تو کر لو۔ شیخ رشید صاحب جو ہیں ان کی منت ترلا کی بہت بڑی تاریخ ہے، اگر اب میں آپ کو بتاؤں تو میرے پاس باقاعدہ موقع کے گواہ موجود ہیں کہ کس طرح جو ہے وہ اس کی پھر الگ سے ذکر کریں گے، کس طرح جناب شیخ رشید صاحب جو تھے وہ سعید مہدی کے ذریعے نواز شریف صاحب سے ملے، جو کہ سعید مہدی صاحب نواز شریف صاحب کے پہلے PS تھے، تو کمشنر پنڈی تھے ان دنوں، تو ان کے ذریعے یہ ملے۔ شیخ رشید صاحب بیسیکلی پولیس کے ٹاؤٹ تھے، پولیس کو جاسوسی کیا کرتے تھے، مختلف اقدامات کی بتایا کرتے تھے یہ کہاں پہ کیا ہو رہا ہے، اور ان کی جو نوکری کی ابتدا ہوئی تھی وہ زمانہ طالب علمی میں ہی ہو گئی تھی، 50 روپے مہینہ۔ تو پھر پھر ظاہر جب ڈیمانڈ بڑھ جائے نا تو پھر وہ جو ہے وہ مختلف پارٹیوں کی ڈیوٹی لگا دی جاتی ہے کہ آپ اس کو اتنے پیسے دے دیا کریں۔ تو پھر چودھری شجاعت حسین کے والد صاحب جو تھے مرحوم بلکہ شہید ہیں، ان کی ڈیوٹی لگا دی گئی۔ تو یہ مجھے ان کے ایک انتہائی خاندان کے ذمہ دار فرد نے جو کہ حیات ہے ماشاءاللہ، انہوں نے باقاعدہ بیٹھ کے بتایا تھا، یہ جو ان کا ظہراللہی روڈ والا گھر ہے نا، وہاں پہ ہم بیٹھے ہوئے تھے ایک دن، تو انہوں نے ایسے ہی ترنگ میں آگے کہنے لگے آپ کو پتہ ہے شیخ رشید جو ہے وہ والد صاحب کے پاس سمجھ لاگی ہونی کنے دسیا تو وہ ان کے پاس آیا کرتا تھا، اور یہ پنڈی سے ریل کار جو لاہور کے لیے چلا کرتی تھی اس میں بغیر ٹکٹ کے سفر کرتا تھا۔ تو پھر ابا جی جو تھے وہ کسی کی ڈیوٹی لگاتے تھے کہ وہ آیا ہونا ہے اسٹیشن پہ، تو باہر نکلے گا تو وہ ٹکٹ چیک ہوگی تو پکڑا جائے گا، تو تم جاؤ ذرا ماسٹر کو، اسٹیشن ماسٹر کو میرا سلام کہنا، اور یہ اس کو بھی تھوڑے سے پیسے دے دینا ہے، تو اس کو لے کے آ جاؤ۔ پھر یہ آتا تھا، پھر وہاں پہ دوپہر کا کھانا کھاتا تھا، اور اس کے بعد ابا جی 500 روپیہ اس کو عنایت کیا کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ اچھا گجرانوالے میں بھی ایک آدھ پارٹی ایسی تھی جنہوں نے ہمیں بتایا کہ یہ بھی ابا جی کے پاس آیا کرتا تھا، تو یہ پھر گجرات سے پھر یہ
وہ ریل کار پھر ادھر سے جب واپس جاتی تھی تو اس کے اوپر واپسی پر سفر، اور وہی بغیر ٹکٹ کے. انہوں نے کئی دفعہ کہا کہ یار تمہیں پیسے مل گئے، ہم تمہیں ٹکٹ لے دیتے ہیں. انہوں نے کہا نہیں بغیر ٹکٹ چوری دا مال کھان دا مزہ ہے وہ نہیں ہوتا. اور دس از ٹپیکل شیخ رشید، کیونکہ میں اگر آپ کو یاد ہو تو شیخ صاحب نے کہا کہ جس دن بھی گھر سے کھایا حرام کھایا، ورنہ تو باہر سے ہی کھاتا ہوں. کہ چل دیں ریڑھی تو کوئی پکوڑا چک کے کھا لے آئی، کسی تندور والے نے اپنا نان لا کے باہر رکھا ہے تھوڑا توڑ کے اندر کھا لئی. تو شیخ صاحب دی گلی ایڈی کہ لمبی ہے، گھر پہنچ جاتی کہ ماجھ رات جاتی ہے. تو خیر شیخ رشید صاحب کے بارے میں لگتا ہے کہ مجھے پی ایچ ڈی کرنی پڑے گی، اتنا کو مواد آ گیا. تو شیخ رشید صاحب کے بارے میں گھنٹوں بول سکتا ہوں. وہ شیخ رشید صاحب جیل میں جاتے ہیں، اپنے آپ کو گیٹ نمبر 4 کی پیداوار کہنے والے اور گیٹ نمبر 4 کی وجہ سے عزت پانے والے. اندر جب جاتے ہیں، ہمیں یہ ذرائع نے بتایا، تو وہاں پہ کچھ وعدے کرتے ہیں، کچھ وعید کرتے ہیں، کچھ کمٹمنٹس کرتے ہیں، اور وہ کمٹمنٹ کر کے واپس جب آتے ہیں تو ان میں سے آتے ہی پہلی کمٹمنٹ توڑتے ہیں. وہ کمٹمنٹ کیا تھی کہ عمران خان میرے لیے مار گیا، میں عمران خان ہی مار گیا. ٹھیک ہے. ان پارٹیوں کو جن کے یہ زیر قبضہ گئے ان کو انہوں نے یقین دہانی کروائی کہ میرا عمران احمد خان نیازی سے کوئی تعلق نہیں ہوگا، وہ میرے لیے مر گیا، میں اس لیے مر گیا. اور آتے ہی یہ سب سے پہلے ان کے ساتھ رابطہ کرتے ہیں، اور جو ہے رابطہ کر کے اور آئندہ کا سیاسی لائحہ عمل بنانے کی کوشش کرتے ہیں. ٹھیک ہے. وہ جنہوں نے شیخ صاحب کو معافی لے کے دی تھی وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں، پھر وہ ہاتھ اٹھا لیتے ہیں. ہاتھ اٹھانے کے بعد پھر شیخ صاحب جو ہیں دوبارہ ترلے منتوں پہ اتر آتے ہیں، اور پھر جا کے یہ عمران احمد خان نیازی کی جو تصاویر انہوں نے اپنی لال حویلی والے دفتر میں سجا رکھی ہوتی ہیں وہ اتار کے پھینکتے ہیں، لیکن تب تک بہت تاخیر ہو چکی ہوتی. انہیں بتایا جاتا ہے کہ اٹس ٹو لیٹ، ہم آپ کی اب مدد نہیں کریں گے، اب آپ اپنے قدموں کے اوپر کھڑے ہو جائیے. تو شیخ صاحب نے اپنے قدموں کے اوپر تو کدی کھانا نہیں کھاتا اپنے پلوں، تو اپنے قدموں تو ایویں کھڑے ہو جاندے. تو انہوں نے کہا کہ شیخ صاحب کو اچھا سارا وکیل کر لیں، یہ وکیل آپ کو مروا دے گا. لیکن شیخ صاحب نے سستا وکیل کیتا، سستے کا نتیجہ نکل آیا. کل پھر ججمنٹ ریزرو ہو گئی تھی، آج وہ ججمنٹ اناؤنس کر دی گئی. شہید علی صاحب کو گاڑی میں جناب شیخ رشید احمد صاحب کو گاڑی میں بٹھا کے لے گئے لوگ، اور ظاہر ہے کہ ان کو مہمان بنا دیا گیا. اور زیادہ امکان یہی ہے کہ 15 دن کا ہوتا ہے جی ریمانڈ، تو 15 دن کے بعد انہیں پیش کیا جائے گا. آج ہے جی 16، تو یہ تقریباً کوئی 3 یا 4 فروری کو ان کو رہائی ملے گی. تو 3-4 فروری کو رہائی مل بھی جائے تو وہ کون سی کیمپین چلا پائیں گے، کون سا الیکشن کر پائیں گے. لیکن میرا نہیں خیال 3 یا 4 فروری کو نہیں 3-4 فروری جنوری ہے پورا بھائی، 15 دن کا آج 16 ہے، 1 فروری تک جی انہیں دوبارہ عدالت کے اندر پیش کرنا پڑے. دیکھتے ہیں 1 کو ان کو بیل ملتی ہے کہ نہیں. اگر 1 کو بیل مل جاتی ہے تو 5-6 دنوں کی کیمپین تو شیخ صاحب چلانے کی اور پورے حلقے میں گھوم جانے کی، ویسے 2 حلقے تو لڑ رہے صلاحیت رکھتے ہیں. تاہم جن حلقوں کے اندر ان کے کاغذات ہائے نامزدگی جمع ہیں وہاں پہ پی ٹی آئی نے بھی اپنے لوگوں کو ٹکٹ جاری کر دیا ہوا ہے. شیخ صاحب کو اون نہیں کیا جا رہا. شیخ صاحب کو اون کرنے کی سفارش جناب میر شیر افضل خان مروت صاحب نے فرمائی تھی، اور مروت صاحب کو خود پارٹی نے ڈسون کر دیا ہے. اور دوسرا جو تھا ان کا سفارشی وہ علی امین گنڈا پور صاحب تھا، ان کو بوتل دے دی گئی ہے. انتخابی نشان، ٹھیک ہے. یہ ان کو کیا کیا انتخابی نشان ملے اس پہ الگ سے کسی وقت بات کریں گے. لیکن بہرحال شیخ صاحب بھی تو نہیں گئے ہیں، اور شیخ صاحب کا محبوب شیخ صاحب کہتے تھے میں اصلی اور نسلی ہوں، ساتھ کھڑا ہوں عمران خان کے. شیخ صاحب اگلے نے ساتھ آپ کو بھی تن دیا. یعنی آپ دیکھیے جس دن عمران احمد خان نیازی کے خلاف وہ والے مقدمے کے اندر چارج فریم ہوتا ہے، چارج شیٹ پڑھ کے سنائی جاتی ہے، این اسی دن جناب شیخ رشید صاحب کی بیل جو ہے وہ کینسل ہو جاتی ہے، ڈکلائن ہو جاتی ہے، اور انہیں پولیس کی حفاظت میں بھیج دیا جاتا ہے کہ لو جی اس کو انویسٹیگیٹ کریں. سمجھنے والوں کے لیے یہ نشانیاں ہیں اگر کوئی سمجھنے کی کوشش کرے، ورنہ تو پھر عمر بھر کا سفر رائے گا تو ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی. اگلے ولاگ کے اندر آپ کی خدمت میں پھر ملاقات ہوتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.